अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर मबनी अपनी रिपोर्ट आज जारी की, जिसके मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 124वें नंबर पर आ गया है। 2019 में पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स 120 था और 2018 में पाकिस्तान का रैंक 117 था। अब ये जो करप्शन इंडेक्स है ये 180 ममालिक के आदाद शुमार पर मबनी है। इस रिपोर्ट के बाद अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि एहतसाब के नारे पर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ये इमरान खान की हुकूमत की करप्शन के महाज पर नाकामी का आलमी सबूत है, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत का यह कहना है कि यह रिपोर्ट पिछली हुकूमतों के दौर में जमा करदा डाटा की बुनियाद पर तैयार की गई है। असल में यह मुस्लिम लीग नून के जमाने की करप्शन की दास्तान है और करप्शन पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसकी तायीद करती है। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ज़राए के मुताबिक एक इजलास में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। इस रिपोर्ट के बाद नैब भी खुश है, जिसने आज एक प्रेस रिलीज में कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन के खात्मे के लिए नैब की कोशिशों की तारीफ की है। आपको याद होगा एक साल पहले भी जब रिपोर्ट आई थी, पिछली रिपोर्ट, और पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई थी, तो इसी तरह से यह रिपोर्ट भी मुतनाज़े थी और बहस छिड़ गई थी कि क्या करप्शन कम हो रही है या बढ़ रही है। यह रिपोर्ट करप्शन में इजाफे के तासुर का अहाता करती है। इस रिपोर्ट से कतई नजर, क्योंकि यह एक रिपोर्ट है, असल सवाल तो यही है कि क्या तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ है या नहीं, और अगर यह इजाफा हुआ है तो क्या ये पिछली हुकूमतों की वजह से। एक ये अहम इशू है। इसके साथ साथ हुकूमत जो है वो एक आईनी तरमीमी पैकेज लाने की जो है वो तैयारी कर रही है। आज वजीर आजम के मुशीर बाबर आवान और वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 आईनी तरमीम लाने के हवाले से जो है वो ऐलान किया। पहला जो था वो ये कि जो इंतखाब का तरीकाकार है बिलवास्ता, उस हवाले से था। दूसरा जो दोहरी शरीयत रखते हैं उनके इंतखाब लड़ने के हवाले से, और तीसरा जो था वो आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम के हवाले से था। हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आइन के अंदर 3 रिफॉर्म्स लाने के लिए एक आइनी पैकेज तैयार किया है। सारे इलेक्शन जो भी इनडायरेक्ट होते हैं, और सेनेट का इलेक्शन आपको पता ही है इनडायरेक्ट होता है, उसको ओपन वोट होना चाहिए, जिसके लिए इस्तिलाह है शो ऑफ हैंड की, और आइडेंटिफाइबल का मतलब यह है कि काबिल शनाख्त वोट होना चाहिए। सिर्फ एक आर्टिकल में तरमीम करके इसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ड्यूल नेशनलिटी के बावजूद इलेक्शन लड़ सकते हैं। हमने तरमीम यह की है कि जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन अपना औहदा एमपीए बने, सेनेटर बने, एमएनए बने, जब वो बन जाएगा हल्फ लेने से पहले वो हतमी प्रूफ, कोई लेटर नहीं कि मैंने जो शहरियत है उसको रिनाउंस कर दिया है, वो मैंने छोड़ दी है शहरियत और तर्क कर दी है जो बैरून मुल्क शहरियत है। अगर वो इलेक्शन हार जाता है तो फिर उसके लिए ये शर्त लागू नहीं होगी। जो तीसरी अमेंडमेंट है वो आइन के आर्टिकल 226 में है, जिसमें लिखा हुआ है कि वजीर आजम और फलां फलां ओहदे उनका इलेक्शन ओपन होगा। हमने उसी लाइन में सिर्फ सेनेट का लफ्ज डाला है, जिसका मतलब यह हुआ कि उन ओहदों के साथ साथ ये आर्टिकल 226 है, जिसमें सेनेट का इलेक्शन भी ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट के जरिए से हो सकेगा। क्या अपोजिशन इस आईनी पैकेज की हिमायत करेगी या नहीं, यह भी एक अहम मामला जिस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, अब से कुछ ही देर पहले यह खबर आई है कि जो ब्रॉडशीट के हवाले से हुकूमत ने कमीशन कायम किया था उसके TORs का जो है वो फैसला हो चुका है, और बताया जा रहा है कि इस कमीशन को माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार भी होगा, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे सवाल जिनके हवाले से बात होती रही है, चाहे वो $1.5 मिलियन की अदायगियों का मामला हो,
ہو یا پھر جو ہے وہ معاہدوں کی منسوخی کا معاملہ ہو، اس کی بھی یہ کمیشن تحقیقات کرنے کا مجاز ہوگا۔ ان ایشوز پر آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ویری کوئکلی میرے ساتھ جو آج کے پروگرام میں مہمان ہیں، تعارف میں کرا دیتا ہوں۔ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شازیہ مری صاحبہ ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شازیہ مری صاحبہ آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ۔ اور علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر مملکت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی ہمیں آج کی اس ڈیبیٹ میں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں۔ میں آغاز ڈاکٹر صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا درجے ہمارے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ آپ پر ذمہ داری ڈال رہی ہے، یہ آپ کے دور کا اکٹھا کیا ہوا ڈیٹا ہے۔ آپ سر بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یہ جو انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں، کیا حکومت کے اس بات میں وزن ہے کہ یہ جو تنزلی ہو رہی ہے یا ہوئی ہے جو آج کی رپورٹ میں آئی ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یا آپ کے دور حکومت میں جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اس کی وجہ سے یہ کرپشن کا پرسپشن جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے؟ آپ یہ بتائیں اس حکومت کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ دیجیے کوئی ایک چیز اپنی خوشی سے بتا دیں کہ اس حکومت کے دور میں اس حکومت میں کیا ہے۔ چینی 55 روپے سے 100 روپے ہو گئی، وہ بھی اس حکومت کا نہیں، پچھلی حکومت کا قصور ہے۔ گھی 140 سے 255 ہو گیا، وہ بھی پچھلی حکومت کا قصور ہے۔ آٹا 620 سے 1400 روپے ہو گیا، وہ بھی پچھلی حکومت کا قصور ہے۔ پیٹرول ختم ہو گیا پیٹرول پمپس پہ، وہ بھی پچھلی حکومت کا قصور ہے۔ بجلی مہنگی ہو گئی، وہ بھی پچھلی حکومت کا قصور ہے۔ ابھی آپ کے اس اعلان سے تھوڑی دیر پہلے گیس کی قیمت کے اندر 30 روپے اضافہ کر دیا گیا، یہ بھی پچھلی حکومت کا قصور ہے۔ بات یہ ہے بھائی اس حکومت کا کیا قصور ہے، اس حکومت کا کیا ذمہ داری ہے؟ تو بنیادی جو نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے سر جو ووٹ لے کر آیا ہوتا ہے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اگر آپ کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں ہے، پچھلی حکومت کی ہے، تو آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کیا ووٹ کا بوجھ ہے، یا عوام کی میں نے آپ کو مصیبتیں بتائی ہیں، یا اگر 550% دوائیاں مہنگی ہوگی تو مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ یہ سب پچھلی حکومت کا ہے۔ تو آپ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ آپ جہاں سے وہ ابھی آپ تھوڑی دیر ابتدائیے میں بتا رہے تھے کہ غیر ملکیوں کو سیاسی طور پہ اجازت ہوگی کہ وہ سیاحت کے لیے آئیں، الیکشن لڑیں، اگر جیت گئے تو چھوڑ دیں نیشنلٹی، اور اگر نہ جیتیں تو واپس چلے جائیں۔ تو آپ سیاحت کرنے اگر آئے ہوئے تو بھائی سیاحت کر کے چلے جائیں۔ یہ سیاسی ایکسپیڈیشن پہ آپ کیا سیاحت کرنے آئے ہیں؟ بھائی بات کرتے وہ 3-4 امینڈمنٹس ہیں، بٹ اگر ہم اس ڈیبیٹ پر آ جائیں، یہ جو آج کی رپورٹ کی بات کر لیتے ہیں، ویسے تو ہمارے ہاں جب کوئی باہر سے چیز آتی ہے نا تو اس کو کریڈیبل سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پولیٹیکل جو ہے وہ نیریٹیوز کے اندر، ہاں تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے یہ آپ کے دور حکومت کا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہمارا پرسپشن انڈیکس جو ہے۔ ہاں رحمان صاحب آپ ایسا کریں کہ اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اور جتنے بھی آپ کے اس وقت عوام دیکھ رہے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھیں اور اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ جو سیکشن ہے ڈیٹا سورس کا اس کے اندر چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ یہ ڈیٹا کس سال کا ہے جو کمپائل ہو کے سامنے آیا ہے۔ یعنی ایک ایسی بحث کرنی جس پہ صرف آپ یہ بھی کہیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ جو سال لکھا ہوا ہے وہ بھی جھوٹا ہے، 2021 کا مطلب 2018 ہے۔ بھائی اس کے اندر لکھا ہوا ہے ڈیٹا کس سال کا ہے، تو یہ پچھلے سال کا ڈیٹا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور آپ نے کہا کہ 4 تنزلی میں 4 صرف وہ گرے ہیں، 100 ایسا نہیں ہے، 117 تھا جب ہماری حکومت تھی پاکستان، اب پاکستان 124 ہے، تو 7 ڈگریز یعنی 7 ممالک کرپشن کے حوالے سے پاکستان گرا ہے، یعنی کرپشن بڑھ گئی ہے، 7 پوائنٹ کرپشن بڑھ گئی ہے۔ آپ یہ بتائیں وہ صاف چلی شفاف چلی کیا ہوا اس کا؟ اب آپ کہیں جائیں، اور میں سارے عوام کو، پڑھے لکھے بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ بٹھائیں، کمپیوٹر کھولیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ پہ اس پروگرام کے درمیان میں جائیں اور جا کے دیکھیں کہ ڈیٹا کس سال کا ہے، تاکہ جو بھی لوگ قرآن سنت کا ذکر کرتے ہیں، مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور جو بھی وہ کلمات کہتے ہیں، ذرا سچائی ان کی سامنے آ جائے، وہ اللہ کا نام لینے کے بعد جو بات کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نام لینے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی ویب سائٹ پہ جائیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اور دیکھیے کس سال کا ڈیٹا ہے۔ ٹھیک، میں ایک بریک لے لیتا ہوں، اس بریک کے بعد ذرا اس گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ یہ کرپشن کیا بڑھ گئی ہے، اور اگر بڑھ گئی ہے تو کیا پچھلی حکومتوں کی وجہ سے؟ اس بریک کے بعد کرتے ہیں بات۔
بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ, کیا کرپشن بڑھ گئی ہے؟ اور اگر ہے کرپشن, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ ہے, تو کیا یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے؟ شازیہ مری صاحبہ, بیفور آئی گو ٹو علی محمد, آپ اپنی بات پوری کیجئے جو آپ کر رہی تھی کہ یہ 117 سے 124 پر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کیوں آ گئی ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ تو حکومت کو بتانا چاہیے, حکومت کو سیلیبریٹ تو نہیں کرنا چاہیے کہ کرپشن کی انڈیکس کے اندر جو کرپشن کی پرسیپشن کی انڈیکس ہے پاکستان کے حوالے سے, اس میں ہمیں ترقی مل گئی ہے. یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. یہ بڑا نمبر جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ ان کو ایگزام میں اچھے مارکس ملیں. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی ایک برائی میں جو پرسیپشن ہے یہ ڈیٹا جو ہے وہ پرانا ہے, نیب کہتا ہے کہ ہماری تعریف ہوئی ہے. بتانا چاہیے. اب یہ ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر 3 مرتبہ تیل کی قیمتیں بڑھاتے ہیں, اس پر تالیاں بجاتے ہیں. 10 جنوری کو پاکستان میں بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں, اس پر 4 مین کو فارغ کر کے تالیاں بجانا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب ان کی جو سیاسی بصیرت ہے, جو کہ نہیں ہے لیکن چلے مان لیا کہ تھوڑی بہت ہوگی, اس کا کچھ تو تقاضا ہوتا ہے نا جی. کوئی تو ایکسپلینیشن اس قوم کو دینی پڑے گی نا ان کو. یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس بات پر بھی آپ سیلیبریٹ کریں گے. مطلب ایک لمبی فہرست ہے, کہاں سے شروع کریں. انہوں نے جو جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا, جو سبز باغ لوگوں کو دکھائے, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں لہرا لہرا کے پچھلی حکومتوں کو انہوں نے ذلیل و خوار کیا, کسی کو چور, کسی کو ڈاکو, کسی کو کرپٹ کہا, تو آج جو 117 سے 120 اور 120 سے جو 124 کی انہوں نے چھلانگیں ماری ہیں, ہم انہیں کیا کہیں؟ اب یہ ہمیں خود وہ لفظ بتائیں جن القاب سے ہم انہیں نوازیں, یہ ہمیں وہ بتا دیں, ہمارے منہ میں ڈال دیں, ہم انہیں کہہ دیں گے. کیونکہ انہوں نے جو الفاظ کہے تھے وہ آج بھی آپ کی ویڈیو فوٹیجز میں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو اخلاقی جواز پی ٹی آئی بناتی تھی نا اپنا, جی ایک مورلز پہ ہم کھڑے ہیں, وہ مورل, وہ اخلاقی جواز ان کا ختم ہو چکا ہے. تو میری میں تو پہلے ہی ان کی پرفارمنس پہ یہ 0 تھے, یہ اس لائق نہیں تھے کہ حکومت میں بیٹھے رہیں. لیکن آج جو اخلاقی جواز بنا کر یہ دیگر لوگوں کو گالیاں بکتے رہے, اور حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے 90 دن چھوڑے, 1 سال چھوڑے, 2 سال چھوڑے, 2.25 برس تک یہ آج کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں کہ حکومت کیسے کرنی ہے. یہ ٹریننگ گراؤنڈ نہیں ہے, یہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے جس سے آپ کھیل رہے ہیں. پریزنٹ تو بہت اس وقت اندھیروں میں ہے, لیکن اللہ نہ کرے کہ ان کی عوام دشمن پالیسی سے فیوچر بھی اندھیروں میں چلا جائے, اور ہمیں یہ خدشہ ہے. آج جو ٹرانسپیرنسی والی جو رپورٹس کا معاملہ ہے, اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے عارف نقوی جو ان کے فائنینسیئر بھی رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ منڈرنگ کے کیسز میں وہ وانٹڈ ہیں, امریکہ میں ان پہ کیسز چلائے جائیں گے, لہٰذا ان کو وہاں جا کے فیس کرنا ہے ان کیسز کو. یہ مجھے ذرا اب یہ رپورٹ والا معاملہ جو ہے نا, یہ کیونکہ ذرا سمجھ لیں دیں, کیونکہ آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں, علی محمد خان صاحب, دونوں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لسٹ کے اندر اچھا میں 1 منٹ ذرا جواب لے لوں نا اب حکومت سے, کیونکہ اب وہ آگئے ہیں پروگرام میں, ہمیں جو ہے وہ علی بھائی یہ کوئی ذرا سمجھائیے 117 سے 124. تو اب میں جی شازیہ مری صاحبہ, 117 سے 124 ان کا کہنا ہے کہ پہلے جب رپورٹس آتی تھیں تو آپ ان رپورٹس کو لہراتے تھے, لیکن اب کیا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس چیز کو؟ اب حکومت جو ہے وہ کیوں اس کا مدعا جو ہے وہ پچھلی حکومتوں پر جو ہے وہ ڈال رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ رحمان صاحب. رپورٹ بڑی اہم ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, اور ظاہر ہے ہمیشہ یہ ایگزیکٹ عکاسی تو نہیں کرتی, لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو اس کی بنیاد پہ آپ اپنا ایک آئیڈیا بنا سکتے ہیں کہ حکومتیں کیسی جا رہی ہیں. یہ جو آج کی رپورٹ آئی ہے 2017, 18, 19 کے جو ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ یہ بنی ہے, جس میں سے پہلے تقریباً 2 سال میاں صاحب کی حکومت کے, اور آخری جو ہے وہ ہمارے بنتے ہیں. تو خوشی کی بات تو نہیں ہے کہ اگر پاکستان ٹرانسپیرنسی میں نیچے گیا ہے, لیکن بہرحال یہ ایک ایسا برڈن ہے جو ہم سب نے شیئر کرنا ہے. آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس ایک دلدل سے, اس ایک مشکل سے پاکستان کو ہر طرح سے جو
मुश्किलात में छोड़ के गए। जो हमारा खजाना जो था वो तकरीबन 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था हमारे पास, और 18 से 9 पे लेके आगे थे $1 बिलियन। तो इसी तरह ये भी इशू ऐसा ही है। करप्शन एक ऐसा गंध है जिसका आपने देखा जो ब्रॉडशीट में जिसकी तरफ निशानदही की गई है, ये एक सागा है, एक कहानी है, एक स्याह दौर की कहानी जो हम सब जिससे गुजरे हैं। लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी अब आएगी। करप्शन पे भी बड़ी सतह पे तो जो है वो अल्लाह ताला के करम से पाबंदी या कमी जो है वो की गई है। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम करप्शन की दलदल में लुढ़का जा चुका है और हर इदारा करप्शन की दलदल में दंसाया जा चुका है, उससे निकलने के लिए वी नीड एन एफर्ट ऑफ अ लाइफ टाइम, जो कि सब ने करना है। और मैं ये समझता हूँ कि 2 सूबों में तो हमारी हुकूमत है और एक में एलाइज हैं और एक में पीपल्स पार्टी है। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है, पिछले तकरीबन 13 साल से उनकी हुकूमत है, वहां से तो कम से कम इनकी हुकूमत में मुझे कोई होप नजर नहीं आती, क्योंकि जो इनकी जो कारकर्दगी है साथ में आप इस रिपोर्ट को एक तरफ भी रख दें। अब मैं असल में हमारे यहाँ, मैं वो डॉक्टर साहब से भी पहले यही बात कर रहा था कि जब कोई बाहर से इस तरह से रिपोर्ट आती है, और हमने बहुत सारे मामलात में देखा है, ब्रॉडशीट में भी बाकी भी, कि जहाँ कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तो हमारे पॉलिटिकल नैरेटिव्स में, हमारे सियासी बयानों में बड़ा इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या हुकूमत इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि करप्शन जो है वो कम हो रही है? देखें, करप्शन हमारी एक इन लोगों ने नॉर्म बना दी कि माजी में ये होता था कि किसी भी इदारे में अगर कोई शख्स करप्ट था तो वो पूरे सूबे में जो है वो बदनाम होता था। आज ये नॉर्म है, आज ये एक आम सी बात इन लोगों ने बना दी है कि अगर कोई, यानी कि इस लेवल तक बात पहुंच गई है कि कोई अगर एक करप्ट से आसपास कोई 10-20 करोड़ की करप्शन करे, वो अब लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। जो करप्शन एक आम हुई है, उससे जो बड़ा नुकसान इन जमातों ने किया है वो ये है, हम ये समझते हैं, और खान साहब ने इस पर कई दफ़ा बात की है, कि जो माशरे का इखलाक जो है वो बिगड़ चुका है, जिसमें हुकूमतों का बड़ा रोल है कि एक बुराई तो बुराई होती है, लेकिन जब वो बुराई बुराई ना रहे, जब उसको आप बुराई ही ना समझें, यानी कि क्या मैं ये बात अगर करूंगा तो क्या मैं गलत करूंगा कि मियाँ साहब ने खुद ये बात की थी अपनी हुकूमत में एज अ वज़ीर आज़म कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे अहम इशू नहीं है, करप्शन इतना बड़ा इशू नहीं है। और दूसरा जो जरदारी साहब हैं, जब उनको मशहूर ज़माना वो लक़ब उनको दिया गया तो वो हमने तो नहीं दिया था, वो मुस्लिम लीग नून ने ही दिया था। तो ये एक हमारी माजी के तारीख दौर की कहानी है। आपने कहा कि क्या इस दौर में कम हुई है? बड़ी सतह पे तो मैं आपको कह सकता हूँ, काबीना के लेवल पे, वज़ीर आज़म के लेवल पे, वज़रा के लेवल पे, लेकिन नीचे जो है आम इदारों में जो है करप्शन खत्म हो गई है, ये मैं नहीं क्लेम कर सकता। मैं समझता हूँ कमी जरूर आई होगी, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि जो आदत बिगड़ी है 30-40 सालों में, वो 2 साल के अंदर मुकम्मल जीरो तो नहीं आ सकती, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। वो भी तो मुल्क हैं जो करप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे हैं, जिनमें करप्शन कम है। जी बताएं और समझाएं। जी डॉक्टर मुसद्दिक साहब। जी देखिए, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देखें कि ये 3रा साल है इस हुकूमत का। ये आज भी कह रहे हैं कि करप्शन में अगर जो मेरे भाई अली मोहम्मद साहब बातें कर रहे हैं, अगर ये बातें ठीक है और हम खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहें कि ये बातें ठीक है, तो फिर करप्शन इंडेक्स भी चाहिए थी ना। अभी 3 साल के डेटा की ये बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको कहा है और आपके तवज्जुह से तमाम पढ़े लिखे बच्चों को कहा है कि वेबसाइट पे जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, खुद आंखों से देखें, ताकि आपको पता चले कि मदीने की रियासत में क्या हो रहा है। यानी जिस रियासत में इतनी जुर्रत ना हो कि सिर्फ सच बोल सके, उस हुकूमत से आप किस चीज का दावा करेंगे या किस चीज का मुतालबा करेंगे? जो हुकूमत सच को सच कहने के लिए तकरार करे, जो हुकूमत कहे कि बाहर इस वक्त रोशनी है, अंधेरा रात के 8 बजे, उसके साथ आप क्या तकरार करेंगे? और एक ऐसी चीज जो चेक की जा सकती है, वेबसाइट के ऊपर जाके चेक की जा सकती है। अगर करप्शन कम हो तो हर साल 1-2 नंबर्स हमारे बेहतर होने चाहिए थे। जब से ये हुकूमत आई है 117 से 120, 120 से 124, और आज 3रे साल में भी आप कह रहे हैं पिछली हुकूमत का कसूर है।
بتائیے مجھے اس کے بعد کیا بات کی جائے؟ اگر آپ یہ صاف کہہ دیں کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، اس سے بہتر تھا آپ کہہ دیتے کہ یہ تو سازش ہے جی کوئی، ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، یا یہ کہہ دیتے کہ جب عمران خان صاحب یہی رپورٹ لہرایا کرتے تھے تو اس وقت اس کے جو ہیڈ تھے وہ ایک ایماندار آدمی تھے، کیونکہ جب اوپر ایماندار ہو تو نیچے ہی ایماندار ہوتا ہے، اور اوپر چور ہو تو نیچے بھی چور ہوتا ہے، کچھ تو بہانہ بناتے ماں سوائے اس کے کہ تیسرے سال میں 5 سال کا آپ کا ٹینیور ہے اور تیسرے سال کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 7 پوائنٹس بڑھ گئے ہیں، مگر یہ ہمارا آپ کا کیا قصور ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں آج مطالبہ بھی کیا کروں، نہ مہنگائی آپ کی، نہ کرپشن آپ کی، تو کیا ہے آپ کا؟ پیٹرول پمپ میں پیٹرول بھی ختم ہو جائے تو وہ ہمارا ہے، اگر لوگوں کو دوائیاں نہ ملے تو وہ بھی ہماری ہیں، اگر لوگ اپنے ماں باپ کا ڈائلسس نہ کروا سکے اور وہ مر جائیں تو بھی ہماری ہے، اگر آپ ساری دنیا کے اندر آ جائے کووڈ-19 کی ویکسین اور آپ نہ لائیں وہ بھی ہماری، تو ہم آپ سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، کیا مطالبہ کریں بتائیے مجھے، میں کیا سوال پوچھوں اس کے بعد؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ سب پچھلی حکومت ہے، ٹھیک، تو پھر میں کیا کہوں؟ میں کہوں گا ٹھیک ہے صاحب، جنہوں نے ووٹ لیا ان کی ذمہ داری ہے، جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم ٹھیک کر لیں گے، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ؟ ٹھیک، رائٹ، چلیں اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ جو پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری، ڈاکٹر صاحب آج 2 باتوں کا جواب وزیر اعظم نے دیا ہے، ایک قرضوں والے سے اور دوسرا بجلی مہنگی کرنے کے حوالے سے۔ وہ بریک کے بعد ذرا آ کر بات کرتے ہیں کہ قرضوں کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو موقف رکھا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ اپوزیشن کی پچھلے دنوں بڑی تنقید رہی ہے کہ حکومت نے جو قرضے لیے ہیں ان قرضوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان قرضوں کے حوالے سے بات کی، یہ ذرا سن لیجئے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ 11,000 ارب کے قرضے ہمارے دور میں بڑھے ہیں، لیکن اس کی بریک ڈاؤن آپ سب کو دے دوں۔ 11,000 میں سے جو 6,000 ارب روپے کے ہمیں قرضے لینے پڑے، وہ کون سے؟ وہ پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود دینے کے لیے۔ 3,000 ارب کیوں چڑھ گئے قرضے؟ کیونکہ روپیہ 105 سے گیا 160 تک، تو جو وہ ڈالر کے اندر جو قرضے تھے وہ امیڈیٹلی 3,000 ارب کا ہمیں کچھ کیے بغیر وہ صرف روپے گرنے سے وہ چڑھ گئے، اور وہ ہماری وجہ سے روپیہ نہیں گرا۔ روپیہ اس لیے گرا کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو 60 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی، اس کی وجہ سے ظاہر روپے نے گرنا تھا، کیونکہ روپے ڈالر کم ہو گئے، ڈالر کی ویلیو اوپر چلے گی، روپیہ گر گیا، اور جب روپیہ گرا تو 3,000 ارب وہ چڑھ گئے تو 9,000 ارب ہو گئے۔ 2,000 ارب جو تھے اس میں سے 800 ارب روپیہ یہ جو کووڈ آیا، کووڈ کی وجہ سے ہماری کلیکشن کم ہو گئی، وہ 800 ارب روپے جو ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ادھر چلے گئے، اور باقی جو ہم نے پھر پیکج دیا ریلیف کا کووڈ کے لیے، جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے، تو وہ ہمیں وہ باقی ملا۔ تو میں صرف بریک ڈاؤن دے رہا ہوں کہ یہ قرضوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا لیگیسی تھی، کیوں ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں۔ جی شازیہ مری صاحب، کیا وزیر اعظم غلط کہتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قرضوں کے معاملے میں جو بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے وہ پچھلی حکومتوں کے لیے گئے قرضے ہیں اور ان کی واپسی ہے؟ رحمان، اس حکومت کی کوئی بھی بات، کوئی بھی جواز، کوئی بھی ریزن کیا آج تک کسی کو سمجھ میں آیا ہے؟ آج 3.25 برس گزر جانے کے بعد ہمیں وہ وزیر اعظم قرضوں کے بارے میں بتا رہے ہیں یا ایکسپلین کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ میں IMF نہیں جاؤں گا، IMF اگر جانا پڑا اس سے پہلے یا اس سے بہتر میں خودکشی کر لوں گا۔ ان کے وزراء جو آج وفاقی وزیر ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ 200 ارب ڈالر ورلڈ بینک کے منہ پہ ماریں گے۔ ورلڈ بینک والے تو ہیلمٹ پہن کے گھومتے رہے کہ شاید یہ صادق اور امین اور ایماندار لوگ اور وعدے کے اور قول کے لوگ ہوں گے اور انہوں نے ہمیں اتنے اربوں ڈالر واپس کرنے، تو بھائی یہ منہ پہ مارے، اس سے اچھا ہے ہم بچتے پھریں۔ تو وہ بھی بیان آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ 90 دنوں میں تمام چیزیں صحیح کر دوں گا، میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے۔
لیکن آج ہم کیا سنتے ہیں کہ ہمیں ٹیم اچھی نہیں ملی, ہمیں معیشت اچھی نہیں ملی, ہمیں بجلی اچھی نہیں ملی, ہمیں ملک اچھا نہیں ملا, ہمیں لوگ اچھے نہیں ملے. تو ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی, اگر سب آپ کو برا ملا, ساری برائی پاکستان میں اور پاکستان کی قوم میں ہے, تو آپ پیچھے چھوڑ دیں اس قوم کا. آج بھی گیس مہیا نہیں کر پا رہی ہے حکومت, ان علاقوں میں گیس نہیں ہے جو پروڈیوس کر رہے ہیں گیس. مطلب میں آپ کو مقامی گیس کی بات بتا رہی ہوں. آج بھی 14 گھنٹے کے لیے بجلی نہیں ہے, لیکن بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے. آئی ایم ایف کی کنڈیشنز انہوں نے منوان مان لی ہے, تسلیم کر لی. قرضوں کا ریکارڈ یہ حکومت توڑ چکی ہے. میں رحمان صاحب صرف پیپلز پارٹی یا اپوزیشن سے بات نہیں کر رہی ہوں, آپ پرانا ریکارڈ نکال لیں, تمام حکومتوں کے آپ ریکارڈ نکال لیں. کیا ان کو کوئی بڑا مختلف پاکستان ملا تھا؟ وہی ملا تھا نا جو پیپلز پارٹی کو ڈکٹیٹرشپ کے بعد یا نون لیگ کو آگے ملا, اور ہم نے نون لیگ کے وقت بھی کہا تھا کہ اس حکومت کو بھی چیلنجز کا سامنا ہوگا, ہر حکومت کو ہوگا, اور اسی لیے ہمیں ایک سسٹم کے تحت چلنا ہے. لیکن یہ ایڈہاکزم, یہ جو انہوں نے مافیاز کو پروموٹ کیا ہے, جس طریقے سے یہ حکومت کام کر رہی ہے, اور جو آرگومنٹ ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں, شادیہ مری صاحبہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چیلنجز جو ہیں یہ ہر حکومت کے لے رہے ہیں, مگر علی محمد صاحب اگر یہ چیلنجز ہر حکومت کے لے رہے ہیں تو تحریک انصاف کیوں لوگوں کو اتنا برا وقت کسی حکومت؟ ٹھیک ہے جی علی بھائی, کیوں سارا مدعا جو ہے وہ پچھلی حکومتوں پر ڈالا جا رہا ہے؟ رحمان صاحب دیکھیں, 3-4 باتیں اس میں بڑی اہم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے جب اقتدار چھوڑا ہے, اس کے بعد سے جو پاکستان کا قرضہ شوٹ اپ کیا ہے, وہ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا اور اس کے بعد کے 10 سال ملا لے, 10 سال میں ڈبل ہوا, اور ہمیں جب ملا تو 25 سے 30 ہزار ارب کے قریب قرضہ چڑھ چکا تھا. اب پچھلا قرضہ جو ہم پہ چڑھا ہے اس کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود 11,000 ارب جتنا قرضہ ابھی تک 2.5 سال میں چڑھا ہے, 11,000 ارب. 11,000 میں سے صرف 500 ارب وہ ہیں, 11 میں سے 500 ارب وہ ہیں جو ہم نے مملکت کا کام چلانے کے لیے, امور مملکت کے لیے لیے ہیں. باقی آپ نے سارا بریک ڈاؤن دے دیا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 6,000 جو ہے انٹرسٹ میں, سود میں, اور ساتھ میں جو ہے ظاہر ہے کووڈ میں, کورونا میں بہت بڑا مسئلہ تھا, اور دنیا اس کی تعریف کری ہے جس طرح ہم اس سے نکلے ہیں, اور اس کے فگرز حفیظ شیخ صاحب بار بار دے بھی چکے ہیں, سینٹ پاکستان میں دے چکے ہیں, کہ جہاں بہت بڑے بڑے ملک اس کے سامنے لیٹ گئے, اور ظاہر ہے ان کا بھی قصور نہیں تھا, ہمارے پہ اللہ کا کرم تھا, اور پالیسیز کے عمران خان صاحب نے فل لاک ڈاؤن نہیں کیا, جس پہ بہت تنقید شروع میں ہوتی تھی. پاکستان جیسا ملک جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا, تباہ حال اکانومی تھی, -0.5 0.5% جی ڈی پی گروتھ تھی, صرف -5 تک ہم گرے, جہاں ہندوستان -10 تک گرا, اور اسی طرح امریکہ جو ہے وہ -5 4.5 تک, جرمنی اور جاپان جیسے ملک -6 اور -8 تک گئے. پاکستان پہ اللہ نے کرم کیا ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری. ساتھ ساتھ یہ جو ایک اور چیز جس پہ لوگ بات نہیں کرتے, چونکہ فیکٹس فگرز کی بات ہے تو اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب کے دور میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ہی وڈ آئی تھنک وہ میرے سے ڈفر نہیں کریں گے کہ 5 سال میں میاں صاحب کے دور میں کوئی 27,000 ارب کا قرضہ نون لیگ کی حکومت نے واپس کیا, 5 سال میں 27,000 ارب. اور ہم نے 2 سال میں, اس سال کا چھوڑ کے کیونکہ ابھی تو جولائی جب آئے گا پھر کلیئر ہوگا, 2 سال میں ہم 20,000 ارب واپس کر چکے ہیں. تو ان سے ہم 100% ایکسٹرا کر رہے ہیں. یہ سال کا 5,000 ارب واپس کر رہے تھے, ہم سال کا 10,000 ارب واپس کر رہے ہیں. وہ اس کا میں جواب لیتا ہوں, یہ قرضوں والی بحث, کیونکہ ڈاکٹر صاحب بجلی والے پر بھی, کیونکہ خان صاحب نے آج یہی بات کی, انہوں نے کہا کہ بجلی کے منصوبے بھی ایسے ہوئے کہ جس کی قیمت ہمیں اب چکانا پڑ رہی ہے. ذرا اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کوشچنز کو ریسپونڈ کیجئے گا. ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بحث کو سمیٹنا ہے ویری کوئکلی. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیجئے, جو قرضوں والی بات اور بجلی والی بات تھی. دوسرا, یہ جو آئینی پیکیج حکومت لے کر آ رہی ہے, اس کی حمایت کرے گی آپ کی پارٹی؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج وزیر اعظم نے جو بات کی وہ غلط تھی. اس حکومت نے 14,000 ارب کا قرضہ لیا ہے, 11,000 کا نہیں لیا ہے, اور یہ میرے مطابق نہیں ہے, ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق ہے. جتنا قرضہ ہم نے 5 سال میں لیا, جس کے اندر بجلی کے کارخانے لگے, سڑکیں بنی, LNG ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگے, اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے 2 سال میں لیا اور ایک ڈھیلا کسی چیز پر نہیں لگایا. ذرا بجلی کی بات کر لیتے ہیں. بجلی کے اندر جب ہم حکومت میں تھے تو ہمارا کلیکشن ریٹ جو ہے وہ 92% تھا. یعنی اگر 100 روپے کا ہم بل لوگوں کو بلنگ کرتے تھے تو ہم 92 روپے اکٹھے کرتے تھے. ان کے زمانے میں وہ بلنگ 88 روپے پہ آ گئی. اس سے 60 ارب روپیہ جو ہے وہ لوگوں کی جیب میں سے نکلا ہے. ان کی انیفیشنسی نااہلی کی وجہ سے. یعنی پہلے 92 روپے 100 میں سے اکٹھے کر رہے تھے, اب 88 کر. ڈاکٹر صاحب وہ آئینی پیکج کا ذرا جواب دے دیں. ایک اور چیز بتا دیں جو ہمارے تھوڑا میرے پاس I would love to continue with this discussion. سر ایک سیکنڈ تو دے دینا, اتنا تو وقت آپ نے ویسے کہہ دیا. ہمارے زمانے میں لاسز جو تھے وہ 18% تھے, جس میں چوری بھی ہوتی ہے. ان کے زمانے میں 19% ہے. یہ ایفیشنسی ہے, یہ بہتری آئی ہے گورننس کے اندر. جو پنجاب کا حال ہے وہی بجلی کا حال ہے, اور ٹیکا دونوں چیزیں ملا کے 90 ارب. آئینی پیکج کے اندر جی ڈاکٹر صاحب آئینی پیکج جی میں بات کرنے لگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ بچانا چاہ رہے ہیں, جنہوں نے جب کاغذات جمع کروائے تھے تو وہ دوہری شہریت کے حامل تھے, اور اس کے بعد جب وہ الیکشن جیت گئے تو وہ اس کے بعد نہیں رہے. تو یہ جو کسی نام بھی لکھ ڈالیں, آئینی ترمیم کے اندر نام لکھیں کہ کس کو NRO دے رہے ہیں, کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی سعدیہ عباسی کو, شادیہ مری صاحبہ, یہ آئینی پیکج والا. جی دیکھیے ویری ڈاکٹر ٹائم بڑا کم ہے, میں نہیں ویری کوئکلی میں تو, کیونکہ مصدق ملک صاحب نے بات کی اپنے وقت کی بھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل ریسیشن تھا, گلوبل ریسیشن, اور اس وقت کا جو آئل پر بیرل جو ڈالر کی قیمت تھی, آپ اس کا تخمینہ لگائیں, اور پھر ہم نے جو بجلی کے یونٹس لوگوں کے اوپر برڈن نہیں کیے, ساتھ ہی ساتھ اسی وقت آئینی پیکج کا مجھے بتائیں, حمایت کریں گے یا نہیں شادیہ صاحبہ؟ آئینی پیکج کا, آئینی پیکج پہ آ جائے. دیکھیں مصدق ملک صاحب نے جو بات کی ہے, اور کیونکہ بابر اعوان صاحب نے ایکسپلینیشن اتنی عجیب سی دی کہ جی کوئی بھی آئے الیکشن لڑے, وہ کہیں کا بھی باشندہ ہو سکتا ہے, جیت گیا تو پاکستانی بن جائے, اور اگر ہار گیا تو وہ واپس. علی بھائی یور فائنل ریسپانس. جی ٹائم میرے پاس ختم ہو چکا ہے. جی علی بھائی, اتنی اجلت میں اور اس طریقے سے لانا, یہ بالکل پری پول ریگنگ ہے. اس پری پول ریگنگ کی اجازت ہم اس حکومت کو نہیں دے سکتے. جی علی بھائی. رحمان صاحب بیسک جو اس وقت چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ سینٹ آف پاکستان کے ماتے سے جو سب سے بڑا ایوان ہے, ایوان بالا ہے, اس کے ماتے سے یہ کالا داغ ہم مٹائیں مل کے کہ اس میں اکثریت قابل لوگوں کی ہے. کچھ ایسے لوگ جو پیسہ لگا کے ادھر آتے تھے, اس کو ہم قصہ پارینہ بنا دیں اور اوپن بیلٹنگ کی طرف جائیں. کیونکہ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں تو اپوزیشن کا زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ حکومت کے پاس ہمیشہ لیوریج رہتی ہے. they can push the levers, they can pressurize people. وہاں پہ دیکھیں ایک آدمی اگر پیپل پارٹی کی ووٹ پہ MP بنا ہے, اس کو کیا حق ہے وہ PTI کے کسی متوقع سینیٹر کو ووٹ کرے؟ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیشہ کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہوگا. اگر کوئی شخص پاکستان کی سیاست میں کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیسے اوپن بیلٹنگ کے خلاف بات کر سکتا ہے. اور ان کی اپنی جماعت. علی بھائی میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ علی محمد خان, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, شادیہ مری صاحبہ. I've run short of time, my apologies. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا بھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.